पिछली रात मेरी जिस अज़ियत और तकलीफ में गुजरी थी, कम से कम आज की रात में आराम करना चाहती थी। आखिर हम भी तो इंसान होती हैं, हमारे भी कुछ जज्बात होते हैं, दिल भी होता है हमारे सीनों में, और रूह भी जो घायल हो जाती है। मगर पिछले 5 साल से मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल जिस्म के कौन से कोने खुदरे में छुपकर बैठा था। रूह कितने घाव खाकर कहीं पड़ी सिसक रही थी, और जज्बात वो तो शायद इतनी बार कुचले गए थे कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे। मगर खुर्शीद को हमारे जज्बातों की कोई परवाह न थी। उसे तो उन पैसों से मतलब था जो वो हर रात एक नए गाहक से वसूल करती। अपनी सांवली उंगलियों को जबान से चाटकर उनको गिनती और अपनी सुर्ख साड़ी के पल्लू से बांध लेती और इस दरिंदे को हमारे हवाले कर देती कि जाओ मियाँ, ऐश कर लो आज की रात। मैं उस कोठे में सबसे ज़्यादा हसीन और कम उम्र थी। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी, और अब तो मैं गिनती ही भूल गई थी कि उन 20 सालों में कितनी बार मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। कितनी बार मेरी सिसकियां और चीखें कमरे की दीवारों से सर टकराकर अपनी मौत आप मरी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना था जिस पर दरिंदगी के निशान सब्ट न हुए हों। और कल रात तो जिस भेड़िए से मेरा वास्ता पड़ा था, उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थी, मगर उसकी हवस पूरी होने में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने उसके सर में जोर से गुलदान मारा और उसे जख्मी कर दिया। उस पर खुर्शीद मुझ पर बहुत तलमला रही थी कि उसका इतना अमीर गाहक मैंने जख्मी कर दिया, मगर मेरे जख्मों की परवाह किसी को भी ना थी, या शायद मुझे कोई इंसान समझने को भी तैयार न था। इसीलिए कोई भी रात मेरी अजियतों से खाली न जाती थी। आज तो मैंने खुर्शीद के सामने हाथ जोड़ दिए और कह दिया कि मुझे बख्श दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरा गाहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दूं? आज तो तेरे कमरे में 2 बंदे छोड़ूंगी। इस डैड ने इन 5 सालों में मुझ पर कहाँ तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटते हुए कमरे में चली गई और खुदा से दुआ करने लगी कि आज की रात किसी गुनाहगार को हमारी चौखट पर ना भेजे। मगर अभी मेरे हाथ नीचे भी न गए थे कि दरवाजे पर मखसूस दस्तक हुई। ये दस्तक नहीं, एक सूर था जो मेरे कानों में फूंका जा रहा था, मगर मैं निढाल सी पड़ी रही। मेरे जिस्म में इंतहाई दर्द था कि उठना नहीं जा रहा था। दस्तक अब मुसलसल हो रही थी। ये गुस्से का इजहार था जो वो डायन दिखा रही थी। मैं न चाहते हुए भी उठी कि दरवाज़ा न खोलती तो वाकई वो अपने गुस्से का इजहार कर डालती। जब दरवाज़ा खोला तो वो डायन सामने खड़ी थी। मुझे घूर कर कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जा, खास तेरे लिए एक छोकरा आया है, आज की रात तुझे साथ लेकर जाएगा, और खबरदार जो तूने कोई एतराज़ किया तो, वरना अनजान की जिम्मेदार तो खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं हो रही तो तुझे इंजेक्शन लगा देती हूँ, मगर उसे खुश करके ही आना कल। मैं उसकी बातें सुनकर एक सर दाब भरकर रह गई और कहा कि आधे घंटे तक आती हूँ। वो ये कहकर चली गई और मैं मरे मरे कदमों से खुद को आने वाली बेपनाह अजियत के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि जिस रात मुझे कोई गाहक ले जाने के लिए आता, वो रात मेरी अजियतें उरूज पर होती। इतनी भारी रकम अदा करके मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था। अगर उसका खुद का दिल भर जाता तो अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगाना पड़ा ताकि नशे की हालत में मुझे कुछ भी याद न रहे और इस अजियत में कुछ तो कमी आए। जब मैं लड़खड़ाती हुई नीचे आई तो सामने खुश शक्ल सा नौजवान खड़ा था। देखने में तो वो शरीफ खानदान का लगता था, मगर खैर, मैंने ऐसे चेहरों के पीछे बहुत से भेड़िए छुपे देखे थे, इसलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए उसकी गाड़ी में बैठ गई। मेरा दिमाग अब सुन्न हो रहा था। मैंने सीट पर सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। वो गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं पहली दफा उसकी बात पर तल्खी से हंसी थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, न ही उन्हें मेरे नाम से कोई सरोकार होता था। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है उसी नाम से मुखातिब कर लो, क्योंकि मैं खुद अपना नाम भूल चुकी हूँ।
اس نے کہا کہ کوئی اپنا نام بھی بھولتا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میں پچھلے 5 سال سے اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی عزت سب کچھ بھول اور کھو چکی ہوں، اس لیے آپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، بس اپنا مطلب نکالو اور مجھے واپس وہیں پر چھوڑ دو۔ میرا نام عباد ہے اور میں لاہور کے ایک ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور ایک عالی شان گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک دی۔ میں اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی سے اترنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً نیچے اتر کر میری سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ مجھے آج تک کسی نے اتنی عزت نہیں دی تھی، اسی لیے میں تھوڑی سی کنفیوزڈ ہوئی۔ ہم جیسی عورتوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا، بس اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اور کسی کوڑے دان میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے مجھے یوں پروٹوکول دیا تھا اور میرا نام بھی پوچھا تھا، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہی اپنا وحشیانہ پن مجھے دکھائے گا اور چلتا کرے گا۔ اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اس کی ہمراہی میں چل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ نشہ اب چڑھنے لگا تھا۔ میں اچانک سے گرنے لگی تو اس نے مجھے تھام لیا اور اپنی آغوش میں اٹھا کر مجھے بیڈ روم میں لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کہا کہ کیا ضرورت تھی اتنی ڈوز لینے کی؟ اس کے لہجے میں فکرمندی سی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ نشہ ہی تو ہے جو میری اذیت اور تکلیف کا احساس مجھے نہیں ہونے دیتا، ورنہ ہوش و حواس میں تو میں اس قدر وحشیانہ پن کو سہ ہی نہیں سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میری جان موم کی گڑیا جیسی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے اپنا حال دل کیوں سنانے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے خریداروں کے سامنے خود کو کبھی بھی قابل طرز پیش نہیں کیا تھا، کیونکہ جو اتنی قیمت بھر کر چند گھنٹوں کے لیے مجھے اپناتے تھے وہ میرا دکھ سننے کے لیے تھوڑی نہ اپناتے تھے۔ انہیں تو کچھ پل کے لیے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہوتی تھی اور بس۔ مگر سامنے بیٹھا وہ شخص نہ جانے کیوں ان سے بہت الگ لگا مجھے۔ وہ بھی بڑی محویت سے میری داستان سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی تھیں۔ جب میری آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا سا چھانے لگا تو اس نے کمرے میں ایک طرف رکھے ریفریجریٹر سے ایک بوتل نکالی اور مشروب گلاس میں انڈیل کر مجھے تھمایا۔ میں نے وہ چپ چاپ پی لیا۔ مجھے لگا وہ شراب ہوگی، مگر وہ لیمو پانی تھا جو شاید میرا خمار اتارنے کے لیے مجھے پلایا گیا تھا۔ میں نے اپنے حلق میں وہ انڈیل لیا تو منظر کچھ واضح ہونے لگا۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے ہوش میں لا کر مجھے اذیت دینا چاہتے ہو؟ شاید تمہیں عورت کی چیخیں سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہا کہ تم سے باتیں کرنے کے لیے تمہارا ہوش میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اتنے پیسے تم نے محض مجھ سے باتیں کرنے کے ادا کیے ہیں؟ تو بولا کہ مجھے عورت کو تکلیف دینا پسند نہیں ہے۔ میرے نزدیک عورت خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ میرا بس چلے تو عورت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھوں کہ زمانے کی میلی نظر اس پر نہ پڑے۔ میں نے اس کی بات پر جاندار قہقہہ لگایا اور کہا کہ تم جیسی سوچ رکھنے والے انسان کا مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب؟ پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں تو کسی پاک دامن عورت کو گھر میں لانا چاہیے تھا، نہ کہ مجھ جیسی جس کا دامن ہر رات داغدار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک تم بھی ایک قابل احترام عورت ہو، کیونکہ یہ سب تم اپنی مرضی سے نہیں کرتی، تمہیں یہ سب زبردستی کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم بھی ایک گھر کی زینت بنو اور تمہارا شوہر تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو شاید میرے اندر کا حال میری آنکھوں سے پڑ رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ دیر تک اس سے نظریں نہیں ملائی گئی، اس لیے میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ جس کام کے لیے تم مجھے لائے ہو وہ جلدی سے نپٹاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہاری اس طرح کی باتوں میں اپنا دماغ خراب نہیں کرنے والی۔ میرا نشہ مکمل طور پر اتر چکا تھا، مگر وہ بجائے میرے قریب آنے کے اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگا اور واش روم میں چلا گیا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے قریب آنے سے پہلے فریش ہونا چاہتا ہے۔
میں بیڈ کے کراؤن پر سر رکھ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ شاور لے کر نکلا تو اس کے گیلے بال اور گیلا جسم شرٹ کو بھی گیلا کر گیا تھا۔ میں ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی ہینڈسم اور خوبصورت جوان تھا۔ آج تک میرا جتنے بھی لوگوں سے پالا پڑا تھا، زیادہ تر وہ 50 سال کے لگ بھگ ہوتے تھے، جو اپنی بیویوں کے ستائے ہوئے گھر سے نکلتے تھے اور اپنی ساری فرسٹریشن مجھ پر ہی نکال کر چلے جاتے تھے۔ کوئی بڈھا تو اپنے آفس کے ورکرز کا غصہ مجھ پر ہی اتار کر چلا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی میں نے آج تک کسی کو جی بھر کر دیکھا تھا۔ لیکن یہ نوجوان بہت پرکشش تھا، اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، وہ جتنا بھی پرکشش تھا، اس کی حیوانیت کا اندازہ ابھی مجھے ہونے والا تھا، اس لیے مجھے اس کی شخصیت میں دلچسپی لینے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ شاید تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں تمہیں کافی بنا کر پلاتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ تب تک۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن میں اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، کیونکہ میں گھر سے ساری تیاری کر کے آئی تھی۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کا کمرہ انتہائی نفیس اور سادہ تھا۔ نہ وہ شکل سے کوئی لوفر اور بدچلن انسان لگتا تھا، اور نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے غلط کردار یا غلط دلچسپیوں کا مظاہرہ کرتی۔ کمرے میں ایک الماری تھی جس میں جا مجا موٹی موٹی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی کتابی کیڑا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت کتابیں پڑھنے میں گزارتا ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کا کتابی انسان مجھ پہ کیوں پڑ گیا۔ مجھے شدت سے سوال کے جواب کا انتظار تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کافی کے 2 کپ لے کر میرے قریب بیڈ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک کپ مجھے پکڑا کر دوسرا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور اس کے ارادوں کا ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ میں کافی کا گھونٹ بھرا تو کافی بہت زیادہ مزیدار تھی۔ اس نے کہا کہ تم کب سے اس قید خانے میں ہو؟ کیا تم نے کبھی وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کہا کہ ایک بار لڑکی وہاں پر چلی جائے اور اپنی عزت گنوا بیٹھے تو پھر چاہے وہ وہاں سے نکل بھی جائے تب بھی اس کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہوتا، کیونکہ شرافت کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور مجھ جیسی بدچلن لڑکیوں کو دیکھ کر وہ یوں منہ موڑ لیتے ہیں جیسے کوئی اچھوت کا مریض دیکھ لیا ہو۔ حالانکہ یہی شریف لوگ رات کو ہمارے کوٹھے پر موجود ہوتے ہیں اور تب ہم ان کو برے نہیں لگتے۔ یہ دنیا بھی بہت عجیب ہے اور اس میں رہنے والے لوگ بہت دوغلے اور منافق ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری سوچ کافی فلسفیانہ ہے، مگر ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو رات کے وقت میری اتنی قیمت ادا کر کے مجھے یہاں پر لائے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ میں اب اس کی بات پر چونک گئی تھی، کیونکہ اگر اس نے مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، کیونکہ مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور تم جیسی مظلوم اور بے سہارا لڑکیوں کی بھی، جو حالات کی ستائی ہوئی وہاں پر بھیجی جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں خود ہی اپنی مدد نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میرے جیسی لڑکیاں جو اپنی عزت گوا بیٹھی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس، خاص کر ایک عورت کے پاس، عزت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی گنوا بیٹھے تو اس دنیا میں کوئی بھی شریف لڑکا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر اچھا ہی ہے نا کہ دنیا کے دھکے داتے کھانے کی بجائے ہم وہی کوٹھے میں ہی بیٹھی رہیں، کیونکہ ہم جیسی لڑکیوں کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، چاہے ہم زبردستی وہاں لائی گئی ہوں یا اپنی خوشی سے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شاید تمہارا پالا مجھ جیسے مرد سے آج تک پڑھا نہیں، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ میں نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے تمہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے،
پھر ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا اعتماد تم کیسے جیت سکتے ہو جبکہ ہم پہلی دفعہ ملے ہیں؟ اس سے کہا کہ میں ایک نظر میں ہی اگلے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں، اور مجھے تم قابل بھروسہ لگی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی خورشیدہ سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور تم جیسی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ۔ تم نہیں جانتی کہ یہ عورت کتنی خطرناک ہے۔ اس کے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو لڑکیوں کو اسمگل کرتے ہیں اور ایسے ٹھکانوں پر لاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام زبردستی کروائے جاتے ہیں، اور ان لڑکیوں کو زبردستی کسی کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے اغوا کیا جاتا ہے، یا کوئی حالات کی ستائی ہوئی گھر سے بھاگتی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں ان کے عاشق کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ عاشق جو ان کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور شادی کرنے کے خواب دکھاتے ہیں، پھر ان کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ میں اس گینگ کے سردار تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس میں تم میری مدد کرو گی، کیونکہ وہ خورشیدہ سے کافی قریبی تعلق رکھتا ہے اور وہ اکثر ہی اس سے ملنے آتا جاتا ہے۔ خورشیدہ اکثر لڑکیاں اسی سے لیتی ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو، اگر نہیں جانتی ہو تو مجھے پتہ کر کے دو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بلکہ تمہاری من پسند کی زندگی تمہیں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ تم مجھے بہت معصوم اور قابل احترام عورت لگتی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دلدل سے نکالوں اور تمہاری مدد سے ایسی اور بھی کئی مظلوم لڑکیوں کو وہاں سے نکالوں۔ ان کے گینگ کے سردار تک پہنچ کر ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں اس کو ہانکو کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنا بڑا کام ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں، اور تم مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا پتا میں وہاں سے جاتے ساتھ ہی خورشید کو سب سچ سچ بتا دوں؟ اس نے کہا کہ تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں، میں تمہارے اندر تک کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں کافی عرصے سے تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسی لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں اپنی پرسنل جگہ پر نہ لاتا۔ میں نے کہا تم کون ہو اور یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں ایک انٹیلیجنس افسر ہوں اور میرا مشن یہی ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب میں سمجھی تھی کہ اس کے کمرے میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں کیوں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تم گھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے سراغ رسوں سے پتہ چلا ہے کہ بہت جلد خورشید اپنے کوٹھے کی خوبصورت لڑکیاں اسی گینگ کے سردار کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ان لڑکیوں میں تم بھی شامل ہو۔ اور پتہ ہے کہ وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس اذیت کو جس سے تم گزر سکتی ہو، اور میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پوری طرح سہم گئی تھی۔ ویسے تو میں شروع سے ہی اذیتیں ہی سہتی آ رہی تھی۔ میں اس لفظ سے ناواقف نہیں تھی اور نہ ہی اس تکلیف سے جو مجھے سہنی پڑتی تھی، لیکن یہ میں بھی جانتی تھی کہ اگر ایک بار لڑکی گینگ کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کو کھلونا بنا کر کھیلتے تھے اور پھر بری طرح رون دیتے تھے۔ جب وہ مکمل طور پر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے اور وہ لڑکی بالکل ہی بے جان ہو جاتی تو پھر اس کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگلے ہفتے میں کسی بھی رات وہ ڈاکوؤں کا سردار ان لڑکیوں کے سودے کے لیے تمہاری میڈم سے ملے گا۔ تم نے اسی وقت مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ ہم موقع پر وہاں پر ریڈ کر سکیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے جس پر میں تمہیں اطلاع دوں، اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس نے میری کلائی میں ایک بریسلیٹ پہنا دیا۔ وہ بریسلیٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک ننھی سی چین میری پوری کلائی کے گھیرے میں تھی اور اس کے نوکر پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔
اس نے کہا کہ جب بھی وہ سردار وہاں پہنچے تو اس دل پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن ہے اس کو دبا دینا، مجھ تک سگنل پہنچ جائے گا، اور اس بریسلٹ کو اپنی میڈم سے چھپا کر رکھنا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ اب تم چاہو تو آرام کر سکتی ہوں، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور صبح تمہیں وہاں پر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے چلا گیا اور میں وہ بریسلٹ بڑے غور سے دیکھنے لگی جو میری کلائی میں بندھا ہوا تھا، اور شاید وہی میری آزادی کا پروانہ بھی تھا۔ اگلی صبح وہ مجھے واپس وہاں پر چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب میں یہاں اس کوٹھے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ شاید میری تمام تر اذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے۔ وہ جاتے ہوئے میڈم کو کہہ دیا کہ اس لڑکی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ ہر رات کی پیمنٹ میں آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں۔ یہ 1 ہفتے کے لیے صرف میری ہے، اس کو کوئی بھی نہ چھوئے۔ خورشید اس کی بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جو قیمت میری ادا کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے بنا چوں چراں اس سے پیسے وصول کیے۔ میں اب پوری طرح اس نوجوان سے متاثر ہو چکی تھی جس کا نام اس نے عباد بتایا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے یہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا بلکہ میرا محافظ بھی بننا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے میری یوں پرواہ کی تھی اور میری آنکھیں بھر آئی تھیں، ورنہ آج تک تو کسی نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ کم از کم اس نے مجھے ایک قابل احترام عورت سمجھا تھا جو اپنی مجبوری میں بار بار اپنی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ اب میں ہر وقت خورشید بیگم کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ وہ اپنے خاص مہمانوں کو اپنی بیٹھک میں بٹھاتی تھی اور وہاں پر ان سے بات چیت کرتی تھی۔ میں ہر رات تیار ہو کر اس کی بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کے گھر چلی جاتی اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی تھی کہ آج کون کون کوٹھے پر آیا تھا اور کیا کیا ہوا تھا۔ وہ میری ساری باتیں غور سے سنتا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل جاتا۔ یوں آج ہفتے کا آخری دن تھا اور میں پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ اچانک ہی خورشید بیگم نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکے کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ آج ایک مہمان خاص آنے والا ہے اور تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ میں چند دوسری لڑکیوں کو بھی بھیج رہی ہوں۔ میرے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے کہا کہ آج تو مجھے وہیں جانا ہے کیونکہ اس نے پورے ہفتے کی پیمنٹ آپ کو کی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بحث نہ کرو اور جو کہا ہے وہی کرو۔ وہ غصے سے گویا ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں پوری طرح چوکنا ہو گئی تھی۔ یقیناً وہی سردار آنے والا تھا، کیونکہ خورشید بیگم کی تیاریاں بھی عروج پر تھیں۔ اس نے اپنی بیٹھک میں کسی کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ اچانک ہی باہر کافی زیادہ گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی اور وہ جلدی سے اپنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں پر اس نے ہم لڑکیوں کی ڈیل کرنی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر سے کپڑا ہٹا کر بریسلٹ میں موجود بٹن کو دبا دیا۔ اب میرا کام ہو چکا تھا۔ عبد کے کہنے کے مطابق انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا تھا اور ان کو رنگے ہاتھ پکڑنا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے صحیح معنوں میں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، اور میں دل میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی کہ میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہونے والی ہوں، کیونکہ عبد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری آزادی اور من چاہی زندگی دلوائے گا، جس پر میرا پورا حق ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد باہر گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے، جو کہ پولیس موبائل تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی اور انہوں نے اس کوٹھے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سب سے پہلی گاڑی میں سے عبد باہر نکلا، جس نے اپنا پروفیشنل لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ وہ کوٹھے کے اندر داخل ہو چکا تھا اپنے محافظوں کے ساتھ۔ انہوں نے آتے ہی بیٹھک پر دھاوا بول دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خورشید بیگم اور وہ سردار کو ہتھ کڑی پہنا کر باہر لے کر آیا۔
ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، یوں جیسے ان کی کسی نے مخبری کر دی ہو، پر انہیں کیا پتا تھا کہ مخبری کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے کوٹھے کی ایک لڑکی ہوگی۔ مجھے خورشید بیگم کی حالت دیکھ کر پہلی بار زندگی میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس عورت نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، اب اس کی بربادی کا وقت آ گیا تھا۔ ان کا سردار عبد کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہتھکڑی پہنانے کی۔ عبد نے ایک گھونسا اس کے منہ پر جوڑ دیا اور کہا کہ اب تم ساری زندگی جیل میں ہی سڑو گے، کیونکہ تم پر اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ تمہارا نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایک لیڈی پولیس افسر نے سارے کمرے کی تلاشیاں لی اور ان لڑکیوں کو باہر نکالا جو اس درندگی کا نشانہ بنتی آ رہی تھیں۔ ہم سب کو ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھایا گیا جو کہ پولیس موبائل تھی۔ سب لڑکیاں خوفزدہ تھیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں مطمئن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سے پوچھ گچھ کی گئی اور پھر ہم سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ کہاں سے لائی گئی ہیں اور کہاں جانا چاہتی ہیں، پر کسی بھی لڑکی کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی کہ ہم کہاں جائیں گی۔ پھر پولیس والوں نے ان ساری لڑکیوں کو ایک دارالامان میں بھیج دیا جن میں بھی شامل تھی۔ ہمیں ایک گاڑی میں بٹھا کر دارالامان کی طرف روانہ کر دیا گیا، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ کسی نے کھولا۔ وہ عبد تھا۔ اس نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے باہر نکالا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہ اس کیس کا انچارج تھا، اس لیے اس سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر فرنٹ سیٹ پر خود بیٹھ کر چلانے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے آج میں اس سردار تک پہنچ گیا ہوں جس کی تلاش مجھے کب سے تھی۔ میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ اس کیس میں تم نے میری سب سے زیادہ مدد کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو بس تمہیں بتایا ہی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، سب کمال تمہارا ہی ہے۔ آج تمہاری وجہ سے مجھ جیسی کئی مظلوم لڑکیاں اس قید خانے سے آزاد ہو چکی ہیں، ہم سب کو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہا کہ چلو حساب برابر ہوا۔ میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ کس تعلق اور رشتے سے؟ میں اس طرح سے کسی اجنبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے تم دارالامان ہی چھوڑ دو، باقی لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اگلی بات میں تو مجھے شدید حیرت نے مبتلا کر دیا۔ بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کوئی اس طرح کا سوال کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ کیا تم میری تنہائیوں کی ساتھی بنو گی؟ کیا میں تمہیں اپنے زندگی میں حلال طریقے سے شامل کر سکتا ہوں؟ اور میں اس کے سوال پر ایسے تھی جیسے نمک کا مجسمہ ہو۔ بھلا مجھ جیسی داغدار لڑکی اس قابل ہو سکتی تھی کہ عباد جیسے وجیحہ انسان کی زندگی میں شامل ہو سکے؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اپنی زندگی میں جائز طریقے سے شامل بھی کرنا چاہے گا۔ میں تو یہ خام خیالی کب کی چھوڑ چکی تھی، مگر یوں اس نے اچانک سے مجھ سے پوچھا کہ میری تو زبان ہی سخت ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے مخاطب ہو؟ میں نے اس کے سوال پر الٹا سوال کر ڈالا تو وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ نہیں، اس گھر میں چڑیلیں رہتی ہیں جو صرف مجھے نظر آتی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ تمہاری زندگی میں کسی انچھوئی عورت کو شامل ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے جس کے جسم کا کوئی بھی عضو ایسا نہیں جسے کسی مرد نے چھوا نہ ہو۔ وہ میری بات سن کر میرے قریب آیا، میرے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور کہا کہ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔
ان مردوں نے تم سے تمہاری معصومیت نہیں چھینی اور آج کے بعد خود کو کمتر مت سمجھنا۔ پلیز مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ عباد کی پسند کو کوئی کمتر کہے۔ میں اس کی بات سن کر لاجواب سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تمہارے پیرنٹس کیسے مانیں گے؟ انہوں نے تو تمہارے متعلق کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے نا؟ تو وہ مسکرایا اور کہا کہ ایک 6 فٹ 6 انچ کے مرد میں اتنی تو جرأت ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جائے، اور میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں تمہیں پورے مان اور چاہت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ کبھی زندگی میں تمہیں تمہارے ماضی کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سبھی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، مگر تم نے تو ایک ناکردہ جرم کی سزا کاٹی ہے۔ تمہارا ہر اس خوشی پر حق ہے جو تم سے چھین لی گئی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے میری انگلیوں پر دباؤ ڈال کر بولا، جیسے میرے انکار کرنے پر اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور بھلا مجھے زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے دل میں بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ جیسی عورت کے نصیب میں ایسا مرد لکھ دیا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا دل تشکر سے بھر گیا اور میں نے اپنی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج میری عباد سے شادی کو 4 سال بیت گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹی دی ہے۔ عباد نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ اس نے کبھی مجھے میرے ماضی سے متعلق کوئی طنز یا مذاق میں بھی بات نہیں کی، اور میں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مگر ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ہماری ماہم کو اس زمانے کی بری نظر نہ لگے، نہ ہی وہ اپنی ماں کے نہ کردہ جرم کی سزا کاٹے کبھی بھی۔ پیارے دوستو، آپ کے خیال میں عباد جیسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کیا؟ عورت کی عزت چلی جائے تو کیا وہ اس قابل نہیں رہتی کہ کوئی بھی شریف مرد اسے اپنا سکے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔